बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ, और मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, काफ़ी दिनों के बाद अब दोबारा आपके साथ हमारा राब्ता हो रहा है। असल शौकत साहब काफ़ी बिजी थे इंग्लैंड में, और वो तंजीम साजी थी, मुख्तलिफ यूनिट्स थे, कॉन्फ्रेंसें थी। अब फिर यूनाइटेड नेशन के सेशन भी आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ दिन आपसे दूर रहे, लेकिन हम आपसे बात तो राब्ता तो रहा। मुमलकत ख़ितादात पाकिस्तान, वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद साहब के एक शेर है, जो बाप होता है ना, ये सर की छां होता है, छांव होता है, साया होता है, और जब वो साया उठ जाए तो फिर बाजू, पीठ, ये सब खाली हो जाती है। लेकिन मुमलकत ख़ितादात पाकिस्तान में ऐसे हुआ है कि इमरान खान साहब जब वो इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने अपना मुख्तलिफ बयानिए बदले। रजीम चेंज की साजिश अमेरिका से हुई, फिर उसी अमेरिका को $25,000 मंथली पे उनकी लॉबिंग करनी पड़ी, और लॉबिंग भी उस शख्स से करनी पड़ी जिसने 2001 के लेके काफी अर्सा तक वो एज ए CIA का चेयरमैन रहा, और वहां पे डायरेक्टर जनरल रहा, और उसने वो ड्रोन हमले करवाए। इमरान खान साहब उसके मुखालफ थे, लेकिन हालात बदलते रहते हैं। फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ने बुरा भला गाली गलौज हर चीज किया, जिसने उनको इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचाया, और फिर इक़्तिदार के ईवानों से निकाला भी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब मुमलकत ख़ितादात पाकिस्तान में तीसरा दौर शुरू हो चुका है। जो भी मेरे मोहतरम शौकत साहब ने तो काफी अरसा पहले कहा कि ये कई दौर आएंगे, लेकिन तीसरा दौर तो अभी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की हमायत में उनकी लॉबिंग फर्में जो बाहर से वो अभी उनकी तशहीर कर रही है, उनकी मजलूमियत का रोना रो रही है, और वहां की हुकूमत और वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा गलत काम किया कि उनके ऊपर एक गद्दारी का मुकदमा बना दिया। भाई आप दूसरा मुकदमा, कत्ल की धमकी भी दी है, जो 304 302 का मुकदमा करवा दें, 307 का करवा दें, लेकिन ये शहबाज गिल साहब के खिलाफ KPK में एक और बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। और जो वो ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग जिसको कहे, उसमें सदर अलवी साहब भी मुस्तफीद हुए 50 करोड़ की फंडिंग से। असद उमर साहब भी हुए, कासिम सूरी साहब भी हुए, और बहुत से मुख्तलिफ, और हत्ता के जो इस्लामिक टच का भी उन्होंने मुजाहरा किया कि एक दीनी ट्रस्ट के नाम पे भी पैसे इकट्ठे हुए जो सैलाब थे, लेकिन उनको मिल गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड अरब अमारात, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर के मुल्कों से FIA मालूमात हासिल कर रहा है, और मिल उनको ढूंढ लेंगे। KPK ने खत लिख दिया IMF को कि हम आपकी शराइत पे अमल नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान को मजीद झटके लगवाने की तैयारी, बिजली के शौक। जबकि सऊदी अरब ने $1 अरब की सरमायाकारी, कतर ने $3 अरब की, और सऊदिया ने पहले भी कहा तेल और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे एक और बात नजर आ रही है कि कहीं हमारा जो चाइना भाई था, अब हम उस भाई से कहीं दूर तो नहीं हो रहे। ये भी शौकत साहब सवाल करूंगा। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, और पाकिस्तानी अपोजिशन या हुक्मरान ये आज भी इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान, कश्मीर के अंदर की बात ये करूं कि हमारे यहाँ भी सैलाब है, तबाही है, पानी है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जो हमारी हुकूमत है वहां पे जो है, वो भी मेरे हाथ सोई हुई है, वो भी अभी भी तक अपने इक़्तिदार के ईवानों के तवाफ में मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह KPK की हुकूमत ने कि इमा पर एक असिस्टेंट कमिश्नर मनीर अहमद साहब की मदयत में शहबाज गिल के खिलाफ 120B, 124A, 131, 135A और 505 और 500A के तहत बगावत का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और ये जो पहली बात तो यानी सैलाब का बहुत अफसोस है, बहुत से गरीब लोग जिनके कच्चे मकान, बल्कि 151 देहात जो वो बह गए हैं, और वो जनूबी पंजाब में भी है, KPK में भी है, जहाँ पे इमरान खान साहब की 10 साल हुकूमत शीरी और वो शहद की नहरें बुला रहे थे, और सिंध में भी है। और ये उन लोगों के साथ हम तो इज़हार यकजहती करते हैं। उनके मसाइल हमें मालूम है कैसे हैं, हमारे अपने जलजला आया था,
اور یہ حکومت کیا کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں میں آسانی فرمائے۔ اور باقی آپ کو میں نے بتایا جو آج میں نے باتیں آپ کو کہہ دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زلزلہ متاثرین جس وقت 2005 میں تھے تو لوگوں نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے تو متاثرین تک پہنچے، کئی لوگوں کی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے، کئی لوگ اپنے اس زلزلے کی نظر ہو گئے۔ یہ صورتحال بھی کوئی 2005 سے مختلف نہیں ہے، زیادہ سنگین ہے جی۔ زیادہ سنگین ہے، زیادہ ایریا اس میں کورڈ ہے، اور ہر طرف کسی جگہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں نہیں، موجود نہیں ہیں، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کشمیر ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایک لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، کروڑوں خربوں کی جائیداد جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، اور لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی دلدل میں کھڑے ہیں جو بچ گئے۔ یہاں کچھ لوگ ہمیشہ جب بھی پاکستان میں یا پاکستان کے گرد و نواح میں کوئی مصیبت آتی ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں پہ، تو ہم اس کو بد انتظامی نہیں قرار دیتے، حکومت یا حکمرانوں کی خامیاں نہیں گنتے، بلکہ اس کو عذاب الہی سے مرتسم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حکمران جو ہے وہ احتساب اور جواب دہی سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عذاب الہی یہ محلوں پہ کیوں نہیں آتا؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ اس نیریٹو کو درست نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک حکمرانوں کا درست انداز میں احتساب نہیں ہو سکتا۔ اور بہت ہی ہمارے پاس تو سچی بات یہ ہے، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے جو اس سنگینی کا اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو جو تھوڑے سے اعادہ کیا جائے۔ محفوظ ہیں ان کو بتایا جا سکے۔ مٹی کے گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے، بلوچستان کی صورتحال پہلے ہی وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں نے یا ڈیپ سٹیٹ نے مسلط کیا ہوا تھا۔ بلوچ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان سے ہی اس خطے کے لوگ جو ہے وہ ایک مسلسل عذاب سے گزر رہے ہیں، اور کبھی ان کے دکھوں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات کے بارے میں سنجیدگی سے کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ساری قوتیں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ لیکن بلوچوں کو ایک سکھی دیش میں کیسے ملے، ان کی زندگیوں میں سکھ اور آرام اور چین اور تعلیم اور روزگار کیسے آئے، اس کے بارے میں نہ کوئی آفر ہے نہ کوئی پیکج ہے۔ سندھ کی صورتحال بھی خراب ہی ہے، اور سیلاب نے اور بھی زیادہ ان کی خراب زندگیوں کو خراب کر دیا ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ میں تو اس کو صریحاً بد انتظامی کہوں گا۔ ہر وقت حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ موسم برسات میں جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، دریاؤں میں دوگیانی آتی ہے، اور وہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتی ہے۔ تو آج تک اس کا کوئی تدارک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر دفعہ تباہی پہلی تباہی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں اس میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں، کیا نہیں،
ایک رول تو وہ ادا کر سکتی ہیں کہ کم از کم اپنے دکھی لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتی ہیں، ان کے دکھوں میں شریک تو ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اقتدار کی اس کشمکش اور چھینا جھپٹی میں کسی کو کوئی فرصت نہیں ہے کہ عوام کس مشکل میں ہے، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ تو اس ایک عرض کروں، آپ نے بات کی ہے کہ اظہار یکجہتی کر سکتی ہیں، جی تو 30-30 کروڑ کے اور 50-50 کروڑ کے جلسے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ پیسے ان کو کیوں نہیں لگاتے ان پر؟ دیکھیں، آپ اور ہم کچھ بھی کہیں، جو بہرحم قیادتیں ہوتی ہیں نا، وہ عوام کے دکھوں میں شریک نہیں ہوا کرتی، بلکہ پرویز بھائی وہ عوام کو ہمیشہ اپنے دکھوں میں شریک کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں کبھی عوام کو شریک نہیں کرتے، اپنے دکھوں میں اپنے اقتدار کی ہوس کی تکمیل کے لیے عوام کو بطور ٹول تو استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان سب لوگوں کی حکومتوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے طرز حکمرانی کو بھی دیکھا ہے، ان کے تخاطب کو بھی دیکھا ہے، اور کچھ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، لیکن ایک اچھی گفتگو تو دے سکتے تھے، ایک اچھا مکالمہ تو دے سکتے تھے، ایک دوسرے کے کو جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہوئے عزت اور احترام تو کر سکتے تھے۔ لیکن پاکستان کی سیاست کا زوال یہ سمجھیے کہ اب کوئی کسی ایک کو بھی کسی اچھے نام سے بھی پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے معاشرے کو پوری قوت کے ساتھ مافیا نے بدتمیزی پہ لگا دیا ہے، اور اب بدتمیزی اس معاشرے کا ترہ امتیاز بنتا جا رہا ہے، اور یہ ساری جنگ اگر دیکھیں تو یہ مافیا کی جنگ ہے، یہ سیاست کی جنگ نہیں ہے، یہ جمہوریت کی جنگ نہیں ہے، یہ عوام کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کی جنگ نہیں ہے۔ یہ جنگ بنیادی طور پر مافیا چاہتی ہے کہ وہ ساری پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، اور کوئی ان کا ایسا رہنما جو ہے وہ اقتدار میں نہ آئے جو ڈرگ ٹریفکنگ کو روک سکے، جو ان مافیاز کو ان کے جو ان کا مقام ہے وہاں اس مقام تک پہنچا سکے۔ اور بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے جنرلز بھی مختلف ادوار میں مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں، اپنے اللیگل ایکٹیویٹیز کے لیے ان سے پیسے لیتے ہیں، اور یہ مل جل کے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے 75 سالوں میں، وہ ہے پاکستان کی جو لیگل اکانومی ہے اس کو تباہی اور بربادی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ جہاں تک آپ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کے پی کی حکومت نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہم مرکز کے کیے ہوئے کسی فیصلے کے پابند نہیں ہیں، اس کی قانونی پوزیشن تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی پالیسی میکرز ہیں، اور میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے، چونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جو معاہدہ کرتی ہے وہ پاکستان سے کرتی ہے، اس میں شہباز شریف ہوں، عمران خان ہوں یا کوئی خان ہو، اور الٹیمیٹلی اس کی قیمت اگر اس پروگرام سے آپ مکرتے ہیں، دستخط کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، یا اس پروگرام کو آدھے راستے میں کسی اپنی سیاسی مجبوری کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں، تو پھر قیمت جو ہے اس کی جو چکاتے ہیں وہ پاکستان کے عوام۔ انہیں پہ مہنگائی کا طوفان آتا ہے، انہیں کی ترقیاتی اسکیمیں رک جاتی ہیں، انہیں کا لقمہ جو ہے وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو سو دیٹ یہ کے پی گورنمنٹ ہے یا پنجاب کی گورنمنٹ ہے یا کوئی گورنمنٹ ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں، ہو تو یہ نا کہ وہ یہ اگر یہ کہیں کہ آئی ایم ایف سے آنے والا کوئی بھی بجٹ جو ہے وہ ہم کے پی کے اندر نہیں لگائیں گے، اور اس کی شرائط کو بھی ہم نہیں مانتے، اور اس لون کو بھی ہم کے پی کے اندر جو ہے نا استعمال کو حرام سمجھیں گے،
تو پھر تو شاید اس میں سنجیدگی ہو، لیکن انہیں پتہ ہے کہ جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں، جنہوں نے دستخط کیے ہیں، اور جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو وہ کسی ایک حکومت یا حکومت کے کسی ایک وزیر کے لکھی بات کو، جس کو کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، جس معاہدے کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہو، اس کا آرمی چیف ہو، تو اس کو اس طرح کی دربکتیوں سے جو ہے نا وہ ڈیریل نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ قطر نے البتہ جو دشمنی ہے وہ تو واضح ہے کہ اپنے پولیٹیکل بقا کے لیے پی ٹی آئی کی جہاں جہاں بھی حکومتیں ہیں وہ کچھ کرنے کی طرف جا رہی ہیں جو شاید قانون اور آئین انہیں اجازت نہ دیتا ہو، لیکن ہم کون ہوتے ہیں جو ان کو یہ کہیں کہ آپ ایسا نہ کریں؟ اس لیے کہ اقتدار جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان سے ان کا اقتدار جو ہے وہ فوجیوں نے چھینا ہے۔ یہ جو عدم اعتماد ہوئی ہے، اس عدم اعتماد کے پیچھے جو وہ ساری کنسپائرسی انہوں نے ہی کی ہے، لوگوں کو اتحاد۔ کارکردگی کے بارے میں بھی سوچے نا جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ یہ کام تو ان کا نہیں ہے نا وہ سوچنا۔ اگر یہ جواب دہی کا عمل شروع ہو جائے تو پھر تو سب کو اپنے اعمال لے کے پیش ہونا چاہیے عوام کے پاس، لیکن پاکستان کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ پاپولسٹ نعرے لوگ لے کے جاتے ہیں، کھوکھلے دعوے، کھوکھلے نعرے، اور ان کے مذہبی جذبات کی جو اور جو اساسات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان کو ایک ایسی جنگ جو ان کی جنگ ہے نہیں، اس جنگ میں ان کو الجھائے رکھتے ہیں۔ اور جو مہنگائی ہے یا اس ملک کے اندر جو بد انتظامی ہے، جو بد تہذیبی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی عوام کو رد عمل دینے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے۔ کل پرسوں کوئی کسی جگہ کوئی بندہ بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مہنگائی ہے لیکن لوگ احتجاج نہیں کرتے۔ تو میں نے ان کو ایک سادی سی بات بتائی، میں نے کہا جو ہے یہ جو عوام ہے یہ خود سے کبھی انقلاب نہیں لاتے ہیں۔ عوام تبدیلیاں لانے پہ قادر ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ان کے پاس پراپر قیادت ہو وہ انقلاب بھی لاتے ہیں، وہ تاریخ کی ایسی تبدیلیاں بھی لے آتے ہیں جو تاریخ میں لوگوں نے ان سے پہلے سوچا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں آپ کو امریکہ کے ایک ایمبیسڈر ہوتے تھے، مجھے نام اس وقت ان کا نہیں یاد، تو انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ جب میں پاکستان کی سڑکوں پہ گاڑیوں کا ایک طوفان دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان تو غریب نہیں ہے، لیکن جب میں فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے لوگوں کو، جھونپڑیوں میں بلبلاتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ محلوں میں رہنے والے لوگ رات کو نیند کیسے گزارتے ہوں گے اتنی غربت کو دیکھ کر۔ تو میں نے کہا کوئی ایمبیسڈر صاحب کو بتا دیتا کہ ان جھوپڑیوں والوں کی ہی کے سروں پہ تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے ملات، ان کے رنگوں کی جو لالی ہے اس کے پیچھے تو انہی بیچاروں کا خون ہے۔ تو پاکستان کے سیاسی حالات جو ہے وہ دن بدن بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ کوئی سماجی ایسی کوئی کرن نہیں آئی ہے جس سے یہ پیشن گوئی کی جا سکے کہ اگلے 2-3-4 ماہ کے اندر پاکستان کے سیاسی حالات، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ معاشی تو ابھی اگر آئی ایم ایف کا جو امید ہے کہ اس ہفتے جو ہے وہ پروگرام میں ان کو شامل کر کے ان کو جو ہے وہ پہلی قسط ان کو مل جائے گی، اور اس کے بعد کچھ ملکوں نے جن نے پلچ کیا ہوگا وہ بھی پیسے ان کو دے دیں گے، لیکن یہ پیسے تو ناکافی ہیں پاکستان کی معیشت کو کسی درست راستے پہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے
مسائل اتنے بڑے ہیں کہ وہ تو لون سے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس کے لیے تو کچھ معاشی پالیسیاں، اور جس ملک میں روزانہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو اور جی انٹرسٹ ریٹ بینکوں کا جو ہے وہ 15% سے اوپر ہو، آپ جی مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کوئی کاروبار کر کیسے سکتا ہے؟ آپ کی جیب میں اگر فرض کریں کہ 10 لاکھ روپے ہے، آپ ایک دکان کھولنا چاہتے ہیں، کریانے کی دکان ہی، جی بینک سے آپ پیسہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر لیں گے تو اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے آگے آپ کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا؟ تو دنیا کے جتنے بھی ماہرین معاشیات ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جن ملکوں کے اندر ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے وہ ترقی کا عمل رک جاتا ہے. جی تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اب آپ دیکھیے لو لیسنس کس قدر ہے. FIR ہیں جس ملک کے اندر جو سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہو، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو کنٹرول کرنے کا ایک ذمہ دار ہے، جس کے پیچھے جو ہے وہ ساری پیراملٹری فورسز ہوتی ہیں، جی وہ اس کے خلاف اگر آپ FIR درج کروا دیں گے کہ وہ جو ہے وہ یعنی وزیر داخلہ. غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ اگرچہ چلو کورٹ سے کچھ ریلیف مل جائے گا، جی جی لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی کشمکش ہے، جی اس میں کبھی مکالمے کا آغاز ہوگا؟ نہیں. یہاں جو ہے وہ کوئی ہارتا ہے اور کوئی جیتتا ہے. جو ہارتا ہے وہ اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے. جی لیکن یہ سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے وہ غیر جمہوری قوتیں جو ہے ان کے لیے بڑی آئیڈیل بنی ہوئی ہے کہ وہ مزے کر رہے ہیں، اور لون جب آئے گا تو ان کی اور زیادہ عیاشیوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس سے لوگوں کو ملنے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، تمام جو 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 امپورٹنٹ ایریاز ہیں سیاحت کے نقطۂ نظر سے، جی جہاں منرلز ہیں، وہ سب کون نکال رہا ہے ان سے، اور کتنے خفیہ طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو لے جایا جاتا ہے، اور ایسے علاقے لوکل پاپولیشنز کے لیے نو گو ایریاز ہیں. اور یہ جو وزراء کی ایک کھیپ ہے، ایک پوری فوج ظفر موج ہے، جی ان سے کوئی اگر یہ سوال کرے کہ جناب آپ کا جو محکمہ ہے اس محکمے کے ملازمین کتنے ہیں ٹوٹل، تو وہ یہ بتانے سے بھی قاصر ہے، چونکہ اس کو کوئی غرض نہیں. وہ صرف یہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ اس میں کتنی اسامیاں خالی ہوئی ہیں، اور پھر وہ طریقے سیکرٹریوں سے پوچھتا ہے کہ ان پہ اپنے منظور نظر لوگوں کو کیسے جو ہے وہ اپائنٹ کیا جا سکتا ہے. ویسے آج ایک اور آپ کو بات بتاؤں. جی جی بتائیں جناب. پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ 16,000 جو نچلے گریڈ کی اسامیاں ہیں ان کے اشتہارات نہیں دیں گے. MP جتنے بھی ہیں کاف لیگ کے اور PTI کے، ہر بندے کو 80 اسامیاں ان کی سوابدید پہ برتی ہوں گے لوگ. ٹھیک. یعنی میرٹ یہ ہے یا اس کا وہ سیاست یہ ہے کہ پھر وہ ان کے جو بھرتی ہوں گے وہ ان کے ہی ہوں گے. تو میرٹ تو جناب وہاں ہے ہی نہیں. وہی بات ہے نا. تو پھر ہم کیسے دیکھیں نا، اگر 76 ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یعنی اگر وفاقی حکومت ہیں جی کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہے تو کورٹ جو ہے وہ فوری طور پر سموٹو لے لیتے ہیں. بالکل.
ایسے اور ہوتا رہا ہے. حکومت کو پابند کر دیتے ہیں کہ آپ اس شخص کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اس کی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن جی یہ جو کھلے عام جو اعلان کردہ کہ ہم اتنے اتنے ایم پیز اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو بھرتی کروائیں گے، جی اس کے لیے کورٹ کو وہ جانچنے کے لیے کوئی ایک نوٹس بھی بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان انصاف کے اداروں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ 75 سال میں آج تک کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو قدرتی آفات کا جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس میں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے یا ان کی مدد کر سکے. ابھی تک تو ان کے پاس بارش کے پانی سے نہیں، وہ سیلاب سے دیکھیں نا، پکڑنے کی کشتی وہ کوئی نہیں. وہ اس لیے یہ بھی ایک کنسپریسی ہے عوام کے خلاف کہ ادارہ نہ بنایا جائے، تاکہ ادارہ اگر اس پہ سارا سال کام کرے گا، وہ ادارہ نظر آئے گا، لوگ اس کے ساتھ انٹریکشن میں ہوں گے. بلکہ ایسی حالات میں جب فوجی جوان جو ہے وہ آگے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگ جو ہیں یہ بات شکریہ جو ہے وہ کہ میں آپ سے بینر لگائیں گے. ورنہ جی نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ 75 سالوں میں کوئی ایک ادارہ ان سے پوچھے کوئی کہ جو ادارہ عوام کے لیے بنایا گیا اور وہ عوام کے لیے کچھ کر رہا ہے. شہری دفاع کی وزارت بھی ہے، شہری دفاع میں لوگ بھی بھرتی کیے ہوئے ہیں، 66 ملازمین ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، یہ سارے ایڈمنسٹریشن کے اندر چلتے ہیں، سول جو ان کے اپنے وہ ایم پیز ایم این ایس کے اندر. ویسے آپ نے درستی لفظ کہا، کھوسٹ ہیں وہ سارے، ہاں کھوسٹ ہی. ہاں تو اور کیا ہے وہ گوشت نہیں ہے بلکہ کھوسٹ ہی ہیں. سر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، تنخواہیں جاتی ہیں، بندے کوئی نہیں. تو تو یہ کس کا قصور ہے؟ تو یہ جو سول جن کی حکومتوں میں آتے ہیں یہ لوگ. تو بس پھر اس امام میں پھر سارے ہی جو ہے نا وہ کپڑے پہن کے جو ہے نا وہ تیمم کر رہے ہیں. ایسا آپس میں لڑ رہے ہیں نا. دیکھیں نا، ہم لوگ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایک طرح اس کو علیحدہ کرتے ہیں. اب پرویز لائی تو سول ہے، شہباز شریف سول ہے، رانا ثناءاللہ سول ہے، دیکھیں، پنجاب سول ہیں. ایک بار یہ یاد رکھیں، جی 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 سویلین کپڑے پہننے سے آدمی سول نہیں ہو جاتا. جب تک کہ اس کا جو ذہن ہے نا، جو دماغ ہے. جی یہ پرویز الہی تھے جو پرویز مشرف کو کہتے تھے کہ ہم 100 بار بھی آپ کو وردی سمیت منتخب کریں گے. ان جی کی کیا ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، ان کی کیا پرو پیپل جو ہے وہ کوئی رویہ ہے. اور یہاں بس ہر ایک نے برش رکھا ہوا ہے. کسی کے پاس چھوٹا ہے، کسی کے پاس بڑا ہے، کسی کو وہ جوتا حاضر کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے. بس اس تکو میں ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہیں. اور تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ پاکستان کے لوگ جا رہے ہیں. اور اس پہ بدقسمتی سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی ان حالات کی وجہ سے خطرہ ہے. تو یہ ہے کہ جناب ہماری جو 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 مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں آئندہ ووٹ نہیں ملیں گے. اور دوسرے اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے کہ یہ جو اتراتے تھے اور یہ جو ووٹ کی عزت پہ اتراتے پھرتے تھے، اور ہمیں انہوں نے سٹنگ گورنمنٹ ہونے کے باوجود سارے بائی الیکشن میں ہمیں ہروایا ہے. اب سارے الیکشن یہ ہار رہے ہیں، یہ ہار رہے ہیں اور وہ جیت رہے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک تو آسان سی بات. لہذا مہنگائی کا طوفان آئے گا تو جہاں اپوزیشن پریشان نہیں ہوتی، جہاں عوام جو اپوزیشن کو اقتدار کے قریب پہنچنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مدد ہے، غیبی مدد. عوام جتنے موجودہ حکمرانوں کے ہاتھوں پسی جائے گی، اتنے ہی وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. جس ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے رویے یہ ہوں تو وہاں غربت کیسے ختم ہوگی، وہاں رول آف لا کیسے ختم ہوگا. یہ الٹیمیٹلی اور سول وار کا آغاز ہو چکا ہوا ہے.
طالبان بالکل داخل ہو چکے ہوئے، دیکھیں طالبان دیکھو انہوں نے بھی کچھ علاقوں پر ارے ان کی کھوکھلی تردیدیں جو ہے وہ کسی معنی کی نہیں ہے. آپ گراؤنڈ میں جائیں، سوات میں جائیں، فاٹا میں جائیں، اور دوسری طرف جو ہے دو حکومتوں تو عملاً انہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے. وہ روزانہ وفاقی وزراء کے خلاف جو ہے وہ FIR کاٹ رہے ہیں، اور یہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کمیونیکیشن کے ذرائع صوبے جو ہے جہاں مختلف حکومتیں ہیں وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو اور سول وار کیا ہو رہی ہے. مجھے تو پھر ایک اور بات نظر آ رہی ہے. اور پاکستان پریکٹیکلی بریک اپ ہو چکا ہوا ہے. یہ مجھے تو اور صرف بات نظر یہ صرف اس کے اڑوس پڑوس ہیں، یہ چائنا ہے، یہ انڈیا ہے، یہ ایران ہے جو خوف زدہ ہے، اور باہر کی کچھ ڈونر ایجنسیز ہیں کہ ایک نیوکلیئر ملک جو ہے وہ اگر اس ڈیفالٹ طرح ڈسمنٹل ہوگا تو اس کے ریجنز پہ کیا ریپرکیشنز ہوں گے، یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کس کے ہاتھ لگے گا. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے پاس ایک ہی ادارہ ہے جس کا نام ہے فوج، وہ مضبوط ہوتی تھی اور وہی اس وقت سب سے زیادہ انڈر اٹیک ہے. شوق صاحب کو بات پوچھوں. وہ بھی مطلب باقی تو کوئی کسی مطلب پولیس میں اب یہ سکت نہیں ہے، کسی اور ادارے کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ اگر میں کل کوئی فرض کریں کہ کچھ تو خون کا آغاز ہو جائے تو who will tackle this situation, and our army is not in a position to control this kind of situation which is slowly erupted in Pakistan. شوق صاحب کون سا آفیسر وہ اس وقت کام کر سکتا ہے جب آپ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ میرا مستقبل کیا ہے، مجھے کل یہ دوسری حکومت ہے یہ کیا کرے گی، مجھے یہ پچھاڑ کریں گے. اور مجھے تو ایک اور بات نظر آ رہی ہے کہ یہ کہیں ایک ایسا مارشل آرٹ تو نہیں آ رہا جو کوئی مارشل لا نہیں آ رہا ہے، مارشل لا لگانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ ان پوزیشن ٹو امپوز مارشل لا. مارشل لا اس وقت لاتے ہیں جس وقت ان کے پاس کافی سارے پیسے ہوتے ہیں اور وہ عالمی طاقتوں کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. آج دنیا کے کسی ملک کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگے. ایوب صاحب نے مارشل آیا اس وقت کون سے پیسے تھے جی؟ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی سخت ضرورت تھی، چونکہ ان کو پاکستان دیکھیں پاکستان کو اگینسٹ کمیونزم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنانے کے لیے ایک سنگل ڈسپلن فورس چاہیے تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ فوقتاً فوقتاً جتنے مارشل لا لگے ہیں سوائے جنرل پرویز مشرف کے، اور اس کو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑی کہ کلنٹن صاحب نے کہا کہ میں پبلکلی تم سے ہاتھ میں نہیں ملاؤں گا، کیمروں کے سامنے نہیں آنا میرے کا. لیکن بعد ازاں جس وقت افغانستان کی صورتحال ہوئی، ٹاور کا مسئلہ پیدا ہوا، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہی مشرف پوری دنیا کے اندر دھندناتا ہوا پھر رہا تھا. تو یہ پاکستان بیسیکلی ڈے فرسٹ سے جن ملکوں کی سہولت کاری کرتا تھا وہ آج بھی اس کو ایک سہولت کار کے علاوہ کوئی اور رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان کے پالیسی ساز، پاکستان کے پولیٹیشن، پاکستان کی سیاسی جو برادری ہے وہ بھی اس کو ایک ملک بنانے کے لیے، ایک باعزت اور باوقار ملک بنانے کے لیے وہ عمرانی معاہدہ آفر نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بسنے والی قوموں اور قومیتوں کو، کہ جس کی وجہ سے ان مسائل جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا روڈ میپ. آپ مجھے یہ بتائیں 3 ٹائم پرائم منسٹر جس کی پارٹی رولنگ پارٹی ہے وہ واپس جو ہے وہ پاکستان نہیں جا سکتے. میرا خیال ہے وہ اب جا رہے ہیں. اب جائیں یا نہ جائیں لیکن بات یہ ہے کہ جو ہے وہ فیکٹ تو یہی ہے نا جو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اب جیلیں کاٹنے کا وقت نہیں رہا ہے، اور یہ کوئی آئیڈیل چیز بھی نہیں ہے کہ جا کے جیلیں کاٹی جائیں. اور فار واٹ، کن کے لیے؟ تو آپ یہ اس سچویشنز کو اگر سینسٹیوٹی کے ساتھ انالائز کریں گے تو صورتحال کہاں پہنچ گئی ہے. اور اس کا کوئی اور قصوروار نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ملٹری جنرل، یہ کور کمانڈر جن کو
وہ کہتے تھے جماعت اسلامی کے امیر جو ہے نا یہ کور کمانڈر نہیں ہے، یہ کروڑ کمانڈر ہیں، یہ سب پیسے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تبادلے ان جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں سے زیادہ وسائل کمائے جا سکیں۔ میرا کسی سے کوئی پرسنل جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس ملک کو ان حالات تک پہنچانے میں کس کا رول ہے یہ تو بہرحال اس 75 سال کے بعد، اگر 75 سال کے بعد بھی کنفیوز رہ جائے اور ذمہ داری فکس نہ کی جائے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، عقل پہ اس سے بڑا ماتم کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اب اللہ ہی ہے، اب تو وہی ہے کہ میری ایک بات، میں نے وہ آج پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کہ وہ سندھ کے ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھو اور یہ حصہ کرو۔ تو میں نے اتنا سوچا کہ یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ کلیفٹن کے بڑے بڑے محلوں پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑے بڑے پیروں اور جو بڑے بڑے جو ہے نا بڑے بڑے لیڈر ان کے گھروں پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمیشہ غریب کی جھگیوں پہ کیوں آتا ہے؟ اور سیلاب پانی غریب کے کچے مکانوں کو پکا کے کیوں لے کے جاتا ہے؟ یہی تو جو فلسفہ قدر و جبر ہے جی، وہ تو یہی ہے کہ یہ جو غریب ہیں یہ ان کا مقدر ہے، ہم عالی شان عمارتوں میں رہتے ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، ایک پیر یہ اٹھتا ہے وہ اپنے اور ان کے گھر باہر میں لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی ایک پیر اٹھتا ہے اس کے اللہ خیر الرازقین بغیر الحساب، ماشاء یہ اللہ سب سب کچھ کچھ پتا ہے، ہاں؟ ایک ایک پیر اٹھتا ہے اپنے بھائی کی اور بیٹے کی شادی پہ 8 ارب 9 ارب روپیہ اڑا دیتا ہے، وہ خسروں کو بلا کے وہ نچاتے ہیں، تو وہاں پہ ذرا عذاب نہیں آتا؟ عذاب آتا ہے غریب جو غریب دیار میں بھائی 10 عذاب، جب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عذاب کو آپ نے جب اپنی لسٹ کے مطابق اپنی تعریف اس کو اپنے معنی پہنا دیے ہیں تو ہو ہاں، ول ڈیفائن دا عذاب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا سے ہو کے آیا ہو کہ اس بندے کو غریب میں نے رکھا ہوا ہے اور اس بندے کو امیر میں نے بنایا، یہ تو سارے سرزمین پہ جو خدا بنے ہوئے ہیں، خدا کے جو نمائندے بنے ہوئے ہیں، یہی تو یہ فیصلے کرتے ہیں، اور جب تک ان سے یہ نمائندگی کا حق نہیں لیتے، سر میں ایک جب آخری منٹ تک کہ شعور کے ساتھ، سائنسی شعور کے ساتھ، سائنٹیفک شعور کے ساتھ سماجیات کے قوانین کو سمجھ کر ان سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی تو یہ تو اچھا، غریب کو یہی بتائیں گے۔ وہ میں نے کہا 2 منٹ ہے، میں چھوٹی سی گال کا بتا دوں جی بات جی، میں۔ کریں آپ۔ اس ملک میں 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے کہ ایک لڑکی کا کیس حل نہیں ہو رہا، ایک میڈیکل رپورٹ یہ ہے، جج کچھ کہتے ہیں، پیچھے اتنا بڑا ایک مالی کا بھائی وہ اس مقدمے کی پیروی میں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، پوچھنا جب کروڑوں کہاں سے آئے؟ دوسری بات ایک اور عرض کر دوں کہ جس ملک کے اندر ابھی تک یہی یعنی مطلب ایک عجیب سی حرکت ہے کہ جب عدالتیں جاگنا شروع کریں تو وہ ایک از خود سو موٹو نوٹس کوئی نہ کوئی لے لیتی ہیں، لیکن جب کسی غریب، وہ ہمارا ارسلان زبیر ایک بچہ غائب ہوا ہے اسلام آباد سے، تیسرا مہینہ ہو گیا، 2.5 مہینے ہو گئے اس کو، نہ کسی آزاد کشمیر کے لیڈر نے، نہ کسی ایم ایل اے نے، نہ کسی وزیر نے، نہ وزیر اعظم، نہ صدر نے اس کے بارے میں کسی نے اسلام آباد میں رابطہ کیا، اور نہ ہی اسلام آباد یا پاکستان کی پولیس یا کسی ہائی کورٹ میں ریٹ ہوئی ہے، تاریخ پہ تاریخ ہے، تو عذاب یہ آ رہا ہے۔ نہیں، یہ تو عذاب جو ہے نا وہ دنیا والوں نے دنیا پہ مسلط کیا ہوا ہے نا، خدا کا نام لے کے یہ جو عذاب نازل کر رہے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ عذاب الہی ہے؟ تو جب تک کہ یہ خدا پہ منوبلی رکھتے گے، یہ اپنی اجارہ داری خدا کے نام پہ رکھ کے خدا کے نام پر عوام کو لوٹتے رہیں گے تو خدا محفوظ نہیں ہے تو ہم کہاں محفوظ ہوں گے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹائم ہمارا ہو گیا۔ محترم ناظرین سامعین، آپ نے شوکت صاحب کی باتیں سنی ہماری، ہمیں کوئی ان سے کسی سے اختلاف نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم ان کے خلاف ہیں، لیکن ہم وہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کی غریب عوام، جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے بارے میں۔ آئیں ہم سب مل کے کشمیر